अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे डायरी की दास्तान का आखिरी हिस्सा। मेरे हाथों में अब भी वो पुरानी डायरी के बिखरे हुए पन्ने मौजूद थे जिन्हें मैं पढ़ चुका था। मैं बोझिल कदमों से अपने घर की तरफ गया जहाँ मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही होती है। मुझे आता देख नाराज़गी से कहती है, आप हमेशा अपना फ़ोन घर पर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? मैं कितनी परेशान थी, मैं आपको कॉल लगा रही थी। कब से नाश्ता रखा हुआ ठंडा हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसे सॉरी कहा, फिर हम साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मेरी बीवी मुझे हैरानी से देख रही होती है क्योंकि उसने मेरे अंदर आए इस तब्दीली को भांप लिया था। मैंने कभी भी उसे अपनी गलती के लिए सॉरी नहीं कहा था और आज जब कहा तो वो मेरे इस बदले रवैये पर हैरान हो रही थी। और मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा अगले दिन का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। खैर, दिन को गुजरना होता है और वो गुजर ही जाता है। अगले दिन मैं सोकर जल्दी उठा और कबाड़ी वाले के आने का बेसब्री से इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आया। फिर अगले रोज़ मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो कबाड़ी वाला वापस आए तो मुझे बताना ज़रूर, मुझे उससे काम है। तो वो हैरत से मुझे देखती है और कहती है, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हें अचानक कबाड़ी वाले से क्या काम पड़ गया? मगर मैंने उसे उस वक्त कुछ भी नहीं बताया क्योंकि शायद जो उस डायरी के तहरीर में उसमें लिखे हर अल्फाज में जो दर्द और मोहब्बत की एक अलग कहानी छुपी हुई है वो सबके समझ से परे है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, अगर कबाड़ी वाले ने उस डायरी के बाकी पन्नों को बेच दिया तो मैं फुरकान और उसके अनम की कहानी में आगे क्या हुआ कैसे जान पाऊंगा। इन ख्यालों में घिरे होने की वजह से मेरा दिल बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा होता है। इसी तरह से कई रोज़ गुजर गए और वो कबाड़ी वाला वापस नहीं आया। मेरी उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगी। मैं इस डायरी के दास्तान को पूरा जानना चाहता था, मगर हर रोज़ बेचैन रहने लगता हूँ। मगर वो कबाड़ी वाला कई रोज़ तक नहीं आया। खैर, आखिर के एक रोज़ मुझे मेरी बीवी ने कॉल किया और बताया कि वो कबाड़ी वाला आया हुआ है और वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया है। मैंने फ़ौरन अपनी बीवी को कबाड़ी वाले का नंबर लेने को कहा और साथ में उसका पता भी मालूम कर ले ये भी कहा और उसे ये हिदायत भी दी कि वो उसे कुछ रुपए दे दे। वो बेचारी मेरे इस हुक्म पर कुछ भी नहीं कहती है और वैसा ही करती है जैसा मैंने उसे कहा होता है। उस कहानी को मुकम्मल पढ़ने की बेचैनी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि मैं फ़ौरन ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जाता हूँ और मेरे इस रद्द अमल से मेरी बीवी काफ़ी हैरान हो रही होती है। फिर उसने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए उस डायरी के कुछ पन्नों को मेरे हाथों में थमा दिया जो कि उसने सामने टेबल पर संभाल कर रखे होते हैं, और ख़ुद मेरे लिए चाय और नाश्ता लेने किचन की तरफ चली गई। मैं अपने हाथों में वो डायरी के पन्ने पकड़े हॉल रूम के सोफे पर बैठ गया। मैंने डायरी के उन पन्नों को तरतीब से पलटे। इबरत वही थी, मोहब्बत भरी, मासूम दिल को छू लेने वाली। लेकिन फिर अचानक एक सफ़ा ऐसा आया जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया था। डायरी के पन्नों में दर्ज था, जब से मेरी बेटी इस दुनिया में आई तब से हमारी ज़िंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। मेरी बेटी अब 6 महीने की हो चुकी होती है। मैं जब भी काम पर से घर वापस लौटता तो अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाकर मुझे देखती और खिलखिलाकर हंसती। तभी मेरी बीवी कहती है, देखिए आपकी दूसरी मोहब्बत आपको बुला रही है। मैं खिलखिलाकर हंसता और दोनों को गले लगा लेता। तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी उस एक लम्हे में सिमट कर मेरे दामन में समा गई हो। हमारे दिन प्यार से भरे थे और रातें मीठी बातों में गुजरती थी। मैं जब भी अपनी बीवी की आंखों में देखता उनमें मोहब्बत की चमक और हमारे सुनहरे मुस्तकबिल का अक्स नज़र आता। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ बेहद खुश था। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मेरी बीवी ने कहा, सुनो आज जल्दी आ जाइएगा, मैं कुछ खास बनाऊंगी आपके लिए। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे हाथ के खाने से खास कुछ हो ही नहीं सकता। तुम जो भी बनाओगी मैं खुश होकर खाऊंगा।
وہ پھر کھلا کر ہنسی، میرے گال پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور بولی، پھر بھی جلدی آئیے گا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے مجھے الوداع کہا اور میں نکل گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور اپنی بیوی کو الوداع کہا۔ اس کی مانگی ہوئی جلدی گھر آنے کی چھوٹی سی خواہش کو من میں سجوئی میں آفس چلا گیا۔ شام ڈھل چکی تھی اور میں جلدی جلدی گھر کی طرف چل پڑا، پر دل میں یہی خیال تھا کہ آج کیا خاص بنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے تک پہنچا، عجیب سا سناٹا محسوس ہوا، کیونکہ عام طور پر میری بیٹی کی ہنسی اور میری بیوی کی میٹھی آواز میرے استقبال کرتی تھی، لیکن آج سب کچھ خاموش تھا، اور یہ خاموشی مجھے چبھ رہی ہوتی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی سناٹا، کوئی آواز نہیں۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے زور سے دستک دی اور اپنی بیوی کو آواز لگانے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اسی دوران پڑوس کے انکل باہر آئے اور پریشانی بھری آواز میں بولے، بیٹا، دروازہ تو صبح ایک بار کھلا تھا، پھر اس کے بعد سے ہی بند ہے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ انکل کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اچانک کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں گھبرا کر دروازے کو دھکا دینے لگا، لیکن وہ نہیں کھلا۔ آخرکار میں نے ہمت جٹائی اور زور سے دھکا دے کر دروازے کو توڑ دیا، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میری بیوی پرس پر گری ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا جسم بے جان پڑا تھا، اور میری ننھی بیٹی، وہ اس کی چھاتی پر لیٹی ہوئی تھی، شاید بھوک سے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو ہلایا، اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی، میرے کانوں میں سناٹا گونجنے لگا، میری دنیا مانو تھم سی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیوی کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے چیخا۔ میں اس وقت بہت رویا، بہت رویا۔ پڑوسی اندر آ گئے، انہوں نے مجھے سنبھالا۔ ان کی بیوی نے میری بیٹی کو میرے ہاتھ سے اپنی گود میں لیا اور اسے بوتل میں بھر کر دودھ پینے کو دیا۔ وہ بھوکی تھی تو اس نے فوراً ہی بوتل کے دودھ کو پی لیا، مگر وہ بھی رو رہی تھی۔ شاید اس نے اپنی ماں کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ چھوٹی ہی تو تھی وہ، بالکل چھوٹی سی، صرف 6 مہینے کی۔ میرے پڑوسی نے فوراً ایمبولینس بلا لیا۔ میں سن ہو چکا تھا، بس اپنی بیوی، اپنی گلاب کو اپنے باہوں میں آخری بار تھامے بس رو رہا تھا، اور بس روتے جا رہا تھا۔ ایمبولینس کے آتے ہی سبھی اسے مجھ سے الگ کر کے اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولینس میں سلا دیتے ہیں۔ میں بھی بوجھل قدموں سے ایمبولینس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور ایمبولینس وہی خوفناک آواز لگاتے ہوئے شہر کے سڑکوں پر چل دیتی ہے۔ پہلے جب بھی میں ایمبولینس کی آواز سنتا تھا تو اس میں ہونے والے انسان کی صحت کی دعا کرتا تھا، مگر اس دن میری بیوی بے جان ایمبولینس میں میرے سامنے اسٹریچر پر پڑی تھی۔ میں اب اس کی زندگی کے لیے کیا دعا کرتا؟ ہر دعا اب اس کے حق میں بے اثر ہو چکی تھی۔ بھلا جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اب میری بیوی نہیں رہی، مگر پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے اسے ڈاکٹر سے دکھایا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے میری بیوی کی نبض دیکھتے ہی کے ساتھ اسے مردہ قرار دے دیا۔ مردہ؟ میری بیوی کو اب مردہ کہا جا رہا تھا؟ وہ جو پھولوں کی طرح کھلی کھلی زندہ دل رہتی تھی، وہ جس کی مسکراہٹ میں میری دنیا بستی تھی، وہ اب مردہ ہو چکی تھی۔ اس کے کچھ چیک اپس ہوئے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، شاید بہت تیز اسٹریس کی وجہ سے۔ دل کا دورہ؟ اسٹریس؟ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اسٹریس میں تھی۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، ہنستی تھی، کھیلتی تھی، ضد کرتی تھی، مجھے اور ہماری بیٹی سے پیار کرتی تھی۔ پھر یوں اچانک یہ سب کیسے ہوا؟ شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ میں نے سبھی اپنوں کو اپنی بیوی کی موت کی خبر دے دی۔ میں واپس اس کے مردہ جسم کو لے کر آخری بار گھر پہنچا۔ کبھی جو بازار سے اس کے لیے چوڑیاں، رنگین لباس اور نہ جانے کیا کیا خرید کر لاتا تھا، آج میں اسی بازار میں ایک الگ دکان پر کھڑا اس کے لیے سفید کفن خرید رہا تھا۔ اسے نہایا گیا، اسے کفن پہنایا گیا۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بس اس کے کفن میں لپٹی مردہ جسم کو
اشک بھری آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ کتنی معصوم تھی وہ۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے کہا تھا کہ شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، مجھے مارنا مت، مجھ پر کبھی غصہ مت کرنا۔ میں نے تو ویسے ہی کیا، پھر آج میرا گلاب میرے ہاتھوں میں کیسے مرجھا گیا۔ میں کہتے ہوئے واپس اپنی بیوی کے مردہ جسم سے لپٹ گیا اور بے انتہا رویا، اتنا رویا کہ اس سے پہلے آج تک میں اتنا کبھی نہیں رویا تھا۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ رو رہی تھی۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اگر معلوم ہوتا تو تمہیں کبھی چھوڑ کر کام پر نہیں جاتا، رک جاتا گھر پر۔ انم، اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، واپس آ جاؤ، انم واپس آ جاؤ۔ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مرد کو ایسے رونا نہیں جچتا، خود کو مضبوط کرو، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور چلو اپنی بیوی کو سپرد خاک کرنے، میرے کسی رشتہ دار نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ ان کے سینے میں دل نہیں؟ ان کو اپنے اپنوں سے بچھڑنے کا غم نہیں ہوتا؟ کیوں نہ روؤں؟ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ختم ہو گیا۔ میں تو وجہ بھی نہیں جانتا کہ یہ اچانک کیوں چلی گئی۔ اچھی خاصی تھی وہ، کچھ نہیں ہوا تھا اسے، پھر اچانک اسے دل کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ اور کیا اپنی بیوی کی جدائی میں رونا عذاب ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، اپنی بیٹی کو آخری بار اس کی ماں کا دیدار کروایا، پھر اسے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاتھوں میں سونپا اور اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا دے کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں راستے بھر روتا رہا، سبھی لوگ خاموش، صرف میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ قبرستان میں اس کی قبر پہلے سے تیار تھی۔ نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں لٹایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، اس لمحے میرے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ایک آخر بار میں نے اپنی گلاب، اپنی انم کا چہرہ قبر میں دیکھا، پھر باری باری سے اس کے پھول جیسے جسم پر مٹی ڈال دی گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا، دعائیں پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بڑی مشکل سے گھر لایا گیا۔ ان کے جانے کے 2 روز بعد سبھی رشتہ دار اور دوست اپنے اپنے گھر کو چلے گئے اور میں اور میری بیٹی اپنی انم کی یادوں کے ساتھ گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ مجھے تیز بھوک لگی تھی۔ میں نے جا کر فریج کھولا تو اس میں ایک پاٹ میں کچھ ڈھک کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں گاجر کا حلوہ تھا۔ میں نے جیسے ہی ایک چمچ حلوہ منہ میں رکھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ انم کے ہاتھوں سے بنے ہوئے تھے۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو وہ میرے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اپنے ڈنر ٹیبل پر بیٹھا انم کے ہاتھ کی بنی ہوئی اس گاجر کے حلوے کو کھایا۔ یہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی آخری کھانا تھا جو مجھے نصیب ہوا تھا۔ میں نے اس حلوے کو کئی روز تک کھایا اور اپنی بیوی کو محسوس کرتا رہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، مگر کیوں؟ یہ ایک سوال بن کر رہ گیا تھا۔ مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں تو اب برباد ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل اکیلا تھا۔ کبھی تو میں اسے سنبھال لیتا، مگر کبھی کبھی میری مشکل بڑھ جاتی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ہر وقت وہی سوال ہوتا، امی کہاں گئی؟ اور میں خاموش رہ جاتا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگاتا، اسے وہی کہانیاں سناتا جو اس کی امی سنایا کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی اپنی ماں کی تلاش تھی۔ بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں کہ اس کی امی کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے۔ میں نے وہ پنہ پڑھ کر اپنی سانسیں تھام لی۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میرے سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور میری آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میری بیوی میرے پاس بیٹھی مجھے تجسس سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس انتظار میں کہ میں اسے خود بتاؤں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر میں نے آگے پڑھنا جاری رکھا اور اب میں کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کا آخری پنہ پلٹا۔ اس میں فرقان نے لکھا تھا، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ گھر، یہ جگہ، یہ یادیں، سب کچھ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار اپنی بیٹی کے ساتھ یا شاید اکیلے ہی اپنی بیوی سے ملنے ضرور آؤں گا اس کی قبر پر۔ اسے یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے اسے بھلا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ انم میری پہلی اور میری بیٹی میری دوسری محبت بن کر ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ایک بات میں نے اپنی زندگی سے سیکھی، اور وہ یہ کہ محبت کبھی نہیں مرتی، مرتے صرف لوگ ہیں۔
میری بیوی میرا وہ گلاب آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی معصومیت، اس کی ضد، سب کچھ میری بیٹی میں بس گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت پیار دوں گا، اتنا کہ اسے کبھی اپنی امی کی کمی محسوس نہ ہو۔ خیر، اب اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ بس جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کے قبر کے قریب ہی ایک گلاب کا پودا لگا دیا ہے۔ جب بھی اس میں پھول کھلیں گے میری انم بھی مسکرائے گی۔ اب قلم رکھتا ہوں، اگر کبھی کوئی یہ ڈائری پڑھے تو بس اتنا جان لے، سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہے۔ خدا حافظ۔ پڑھنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کرایا اور اسے بہت پیار کیا، اور یہ عہد بھی کہ آج کے بعد سے میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا، کیونکہ فرقان سے انم کی جدائی نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے روز میں قبرستان گیا کہ شاید مجھے ڈائری والے انم کی قبر مل جائے۔ میں نے پورے قبرستان کا معائنہ کیا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی جس کے قریب گلاب کا ایک پودا تھا اور اس میں بے شمار گلاب کھلے ہوئے تھے۔ میں بے ساکھ تھا اس اور بڑھا۔ میں نے انم کی اور وہاں پر تمام قبرستان کے مکینوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور پھر میں نے ایک گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور خود میں بدبدایا، شاید کچھ کہانیاں ادھوری اچھی لگتی ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں سننا پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔